अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो हम लोग जो वीडियो देख रहे थे थर्सडे को, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पीरियड जो उनका दौर था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के ऊपर, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स उतनी हमें पता नहीं होती। और उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज़ थी उनसे रिलेटेड, उनके बारे में भी हमें या तो पता नहीं होता या कंट्रोवर्सीज़ पता होती है, तो उनके जवाबात क्या हैं, किस तरह से वो गलत साबित होती है वो कंट्रोवर्सीज़, वो हमें उसके बारे में नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें ना, इसलिए हम लोग काफ़ी सारा वक़्त लगाएँगे इंशाल्लाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए, उनके दौर के बारे में, जो उनका खिलाफत का दौर था, फिर उनकी शहादत किस तरह हुई, फिर उनकी शहादत हुई तो उसका इम्पैक्ट आगे तक कैसे गया, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो, आप लोग वो भी शेयर करें। फिर वीडियो जो प्ले हो रही हो, उसके दौरान कोई पॉइंट आपको मज़ीद वज़ाहत करनी हो या उससे रिलेटेड कोई और बात याद आ रही हो, तो आप लोग मुझे बताएँ, मैं उसी वीडियो को पॉज़ करूँगी, आप शेयर कर सकते हैं। या जो हम उलमाए कराम की वीडियो प्ले करेंगे, उसमें कोई बात आपको क्लियर ना हो रही हो कि भई मतलब ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, क्या आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा से प्ले कर सकती हैं? तो मैं थोड़ा-सा पीछे से चला दूँगी। या कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप उसी वक़्त पूछें कि ये बात मुझे समझ नहीं आई, क्या कोई आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकता है जो अभी स्कॉलर ने एक्सप्लेन की है? तो वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मिल-मिला के इसको समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो अनम्यूट करिएगा, अदरवाइज़ म्यूट करिएगा प्लीज़, ठीक है? चलिए, मैं इसको प्ले करती हूँ। जी, 1 मिनट दें तो मैं वीडियो मुफ्ती काकर खान साहब की मैं प्ले किया था ना मैंने लास्ट सेशन में, जहाँ से छोड़ी थी ना उससे 2-3 मिनट पहले से, वहाँ से प्ले करती हूँ इंशाल्लाह। लिखा है कि ये हज़रत उमर की जो वजह शोहरत थी, गैर मामूली जो उनको इम्तियाज़ हासिल था, वो उनकी बसीरत थी और मर्दम शनासी थी, लोगों को पहचानते बहुत ज़्यादा थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तक़र्रुर खुद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, और ये तक़र्रुर कितना कामयाब साबित हुआ इस्लामी फतूहात के हवाले से। इस्लाम की बहरिया पहली दफ़ा बहरी बेड़ा बना मुसलमानों का, फतूहात कितनी ज़्यादा हुई, कितने दूर दराज के इलाके सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गैर मामूली फरासत, बसीरत, हिकमत, सियासत इससे कंट्रोल करके दिखाए। ये तारीख़ है, इसमें कोई शक नहीं। इस पर तो मगरबी मुस्तशरिकीन ने भी जो लिखा है, तो उन्होंने उनको इस्लाम के अजीम तरीन स्टेट्समैन करार दिया है कि उन्होंने जिस तरीके के साथ आलम इस्लाम का शिराजा मुजतमे रखा, उसको मुंतशिर होने से बचाया, वो उनकी बहुत बड़े कमालात थे उनके। और अगर ये करबला का हादसा ना पेश आता, जो आलम इस्लाम की बड़ी खूंच का दास्तान है और बहुत बड़ा अलमिया है, अगर ये ना पेश आता तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत हर किस्म के एतराज़ से और तासुब से और इख्तिलाफ से बालातर रहती। और ये वाक़या एक ऐसी चीज़ पेश आया कि चूँकि वो यजीद के ज़माने में पेश आया, और यजीद का उसमें जो तारीख़ी रिवायात हैं, उसमें जो किरदार रहा, वो एक ऐसी चीज़ है कि उसका असर ऊपर तक लोग लेकर गए, जो कि गलत तरीक़ा है। कि ज़ाहिर बात है कि अगर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के काफिर होने का और उसके सैलाब में बर्बाद होने का जिक्र खुद कुरान पाक में मौजूद है, तो अगर नूह अंबिया की औलादों का दोष और उसका इल्ज़ाम उनके बाप को नहीं दिया जा सकता, नबियों की इस्मत उससे मुतासर नहीं हो सकती, तो कोई भी इंसान अपनी जैसे कहना चाहिए कि बालिग औलाद के कामों का जिम्मेदार नहीं हो सकता। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक इंसान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, दूसरे को उसकी वजह से मतरून नहीं किया जा सकता। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में उनके जो इंतज़ामी कारनामे हैं उनके दौर के, बहुत गैर मामूली हैं। उनके ज़माने में बहुत सी नई चीज़ें कायम हुई। अभी मसलन दीन के अंदर बहुत सी सहाबा का इजमा उसके ऊपर हुआ। ये दूसरी अज़ान जो अभी हम देंगे, जैसा इससे पहले होती है, सुन्नतों के बाद जो होती है, इसका आगाज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हुआ। और इसी तरह पुलिस का महकमा मदीना मुनव्वरा में और पूरे आलम इस्लाम की सल्तनत में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कायम हुआ। जिसका मैंने अर्ज़ किया था कि एक मौजू होता है और वो है अव्वलियात फुला,
یعنی وہ کام جو عالم اسلام میں سب سے پہلے ان کے زمانے میں شروع ہوا، اس میں کچھ انتظامی کام بھی ہوتے ہیں، کچھ شرعی اور دینی کام بھی ہوتے ہیں۔ دینی کام اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میرے طریقہ کار کی پیروی بھی لازم ہے تم لوگوں پر، اور خلفاء راشدین کے طریقہ کار کی پیروی بھی لازم ہے۔ اسی لیے خلفاء راشدین کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے اوپر صحابہ کا اجماع ہوا، اور وہ دین کا حصہ اسی طرح بنے جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نتیجے بنتے، جیسے تراویح کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منزل ہوئی، اس طرح اور بہت ساری چیزیں۔ شراب کی حد کے کوڑے جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک روایت کے مطابق 40 سے 80 کیے گئے، تو اس پر پورے صحابہ کا اتفاق ہوتا تھا، اور وہ اسی طرح شریعت کا حصہ وہ چیز بن جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو آخری دور ہے، آخری 3-4 سال یا 5 سال، یہ ایسا زمانہ تھا کہ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے اور مختلف قسم کے لوگوں کے اسلام میں نئے داخل ہونے کی وجہ سے بہرحال ایک انتشار کا دور شروع ہوا، اور اس میں مدینہ منورہ پر ان باغیوں نے یا ان شورش پسندوں نے ان کی طرف سے مدینہ منورہ میں آہستہ آہستہ یہ لوگ جمع ہوتے چلے گئے، اور جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اچھی خاصی بڑی تعداد میں، انہوں نے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ان تینوں حضرات نے سختی کے ساتھ ان کو جھڑک دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر، اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے پورے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور آپ کی مسجد نبوی میں جو آمد و رفت تھی، مسجد نبوی کے بالکل قریب گھر تھا ان کا، اس کو روک دیا، آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ یہ محاصرہ کتنے دن رہا؟ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس کی مدت تقریباً 40 دن تھی۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت عثمان کی شہادت کا، یہ کسی بھی اعتبار سے دلدوز ہونے میں اور انتہائی ظالمانہ ہونے میں، اور اس کو سن کر انسان کو جتنا اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کا، یہ کسی بھی اعتبار سے کربلا کے واقعے سے کم نہیں ہے۔ اور اسی مظلومانہ شہادت کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، جیسے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے ہیں۔ بس یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرق یہ ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت، اور بہت تعجب ہے مورخین کو، مستشرقین کو، تاریخ لکھنے والوں کو، کہ اس وقت اتنی بڑی قوت تھی حضرت عثمان کے پاس۔ عالم اسلام میں ان کی فوجیں جس طرف رخ کر رہی تھیں تو وہ فتوحات تھیں، کسی ایک جگہ شکست نہیں ہوئی۔ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ ہفتوں اور مہینوں کے اعتبار سے عالم اسلام میں جی سسٹرز، یہ مجھے چیٹ پہ کویشچن یہ جو ہے کہ شہادت کی کیا وجہ بتائی ہے ابھی مفتی صاحب نے؟ کسی کو کلیئرلی سمجھ آئی ہے تو بتائیے گا۔ ہاں، انہوں نے بولا ہے نا کہ سب نے محاصرہ کر لیا تھا، پھر ان کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ مجھے شاید مجھ سے مس ہو گیا کہ کیا وجہ کیا بنی تھی، کس وجہ سے ان کو میرے خیال سے تو شہید ڈیٹیل کیا میں گیا۔ نہیں بتایا ابھی انہوں نے نا، ہو سکتا ہے وہ آگے آئے، نہیں تو پھر نیکسٹ ویڈیو۔ صحیح ہے، صحیح ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم میم، آواز سمجھ میں بھی نہیں آ رہی۔ وعلیکم السلام جی، کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا چلو میں ویڈیو کب تک پلے کروں؟ ٹھیک ہے، شہادت کے اوپر نا پورا ڈیٹیل میں لیکچر پلے کریں گے ان پہ۔ شامل ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حفاظت کے لیے دنیا کے کسی گوشے میں اور کسی شہر میں جہاں چاروں طرف ان کی فوجیں جا رہی تھیں، کسی کو خط لکھ کر مدینہ نہیں بلایا۔ 40 دن بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، 40 دن کے اندر وہ چاہتے تو دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کی فوجیں تھیں وہ ان کو جمع کر لیتے مدینہ منورہ میں، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع۔ میں ایسا کرتی ہوں، تھوڑا سا پیچھے سے پلے کر دیتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے۔
یہ جو واقعہ ہے حضرت عثمان کی شہادت کا، یہ کسی بھی اعتبار کے زمانے میں قائم ہوا۔ جس طرح کام بھی ہوتے ہیں، کچھ شرعی اور دینی کام بھی ہوتے ہیں۔ دینی کام اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میرے طریقہ کار کی پیروی بھی لازم ہے تم لوگوں پر، اور خلفاء راشدین کے طریقہ کار کی پیروی بھی لازم ہے۔ اسی لیے خلفاء راشدین کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے اوپر صحابہ کا اجماع ہوا، اور وہ دین کا حصہ اسی طرح بنے جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نتیجے بنتے، جیسے تراویح کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منزل ہوئی، اس طرح اور بہت ساری چیزیں۔ شراب کی حد کے کوڑے جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک روایت کے مطابق 40 سے 80 کیے گئے، تو اس پر پورے صحابہ کا اتفاق ہوتا تھا، اور وہ اسی طرح شریعت کا حصہ وہ چیز بن جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو آخری دور ہے، آخری 3-4 سال یا 5 سال، یہ ایسا زمانہ تھا کہ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے اور مختلف قسم کے لوگوں کے اسلام میں نئے نئے داخل ہونے کی وجہ سے بہرحال ایک انتشار کا دور شروع ہوا، اور اس میں مدینہ منورہ پر ان باغیوں نے یا ان شورش پسندوں نے ان کی طرف سے مدینہ منورہ میں آہستہ آہستہ یہ لوگ جمع ہوتے چلے گئے، اور جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اچھی خاصی بڑی تعداد میں، انہوں نے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ان تینوں حضرات نے سختی کے ساتھ ان کو جھڑک دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر، اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے پورے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور آپ کی مسجد نبوی میں جو آمد و رفت تھی، مسجد نبوی کے بالکل قریب گھر تھا ان کا، اس کو روک دیا، آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ یہ محاصرہ کتنے دن رہا؟ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس کی مدت تقریباً 40 دن تھی۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت عثمان کی شہادت کا، یہ کسی بھی اعتبار اچھا، اس میں انہوں نے تھوڑا سا بس بریفلی ٹچ کیا ہے، تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ جیسے بہت زیادہ فتوحات ہو رہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس میں پھر ایسی بات ہے بہت سارے نئے نئے لوگ انٹر ہو رہے تھے اسلام میں، تو ہوتے ہوتے پھر ہر طرح کے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب مدینہ میں کچھ اس طرح کے نئے لوگ انٹر ہوئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام ہے شاید حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے خیال سے ان دونوں کا نام لیا یا کسی اور کا، کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ یہ لوگ سب ٹیم اپ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو باہر سے لوگ آئے تھے جو پرابلم کریٹ کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے درمیان، اور 2 اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک ٹیم بن جائیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں کر رہے یا جو بھی اس طرح نہیں حکمران کے خلاف لوگ ٹیم اپ ہو جاتے ہیں، تو لیکن انہوں نے کلیئر کٹ منع کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور باقی 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہ نہیں بھائی ہم تو ان کے اگینسٹ نہیں ہوں گے، تو اس پہ پھر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے محاصرہ کر لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، اور بتا رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 40 دن تک ان کو جانے نہیں دیا مسجد نبوی نا، تو اتنے ہی بتایا انہوں نے، تو اس کی ڈیٹیل کے لیے پھر ہمیں ڈیفینیٹلی الگ ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ پھر یہاں سے پھر ان کی شہادت کی طرف بات گئی تھی، ٹھیک جی جی سسٹر فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم السلام علیکم۔ میم یہ آپ ویڈیو کس وجہ سے دکھا رہی ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ویڈیو کا؟ ہمیں صرف نا دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں صرف نا جو اسلام کی ہسٹری ہے نا، جو تاریخ ہے ہاں اسلام کی، وہ ہم جی سمجھنا جی چاہ رہے ہیں، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، بس وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ علماء کرام کی ویڈیو پلے کریں گے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر۔ ابھی ہم خلفائے راشدین کا جو دور ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
جی آپ لوگ اب آ رہی ہوگی میری آواز نا, ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو فوزیہ آپ کا سوال چل رہا تھا پھر وہ بیچ میں رہ گیا تھا, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, جی آپ جی بولیے جی گا. ہاں میں سمجھی شاید میرا نیٹ ڈراپ ہوا ہے. نہیں نہیں صحیح ہے, آپ بتائیں کیا بول رہی تھی. جی جی ہاں میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو ہے ہم لوگ صرف اسلام کی جو تاریخ ہے نا ہمیں وہ کلیئر پتہ نہیں ہوتی نا, تو اتنے سارے واقعات ہیں جو پہلے ہوئے ہوتے ہیں اور جس سے ہماری بہت زیادہ نا لرننگ ہوتی ہے, جس سے ہم سیکھتے ہیں دین کو صحیح معنوں میں, کہ اس وقت کیا فائٹ تھی صحابہ کرام کس طرح انہوں نے فائٹ کر کے اور جو ہے دین کے اوپر عمل کیا, دین کو پھیلایا, کس طرح سے دین کو سمجھا. بہت ساری چیزیں نا جب تاریخ پتہ چلتی ہے تو ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو تو میں کافی ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں. میں بار بار وہ باتیں ریپیٹ کروں گی نا تو دوسرے بور ہو جائیں گے. میں آپ کو سیشن کا لنک بھیج دوں گی جس کے میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ نا کس وجہ سے ہم لوگ یہ تاریخ سیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو بس ان سیشن کا یہی مقصد ہے کہ ہم جی نے جی جو ٹھیک اسلام کی ٹھیک ہے تاریخ ٹھیک ہے وہ صحابہ کرام کا دور اور ساری چیزیں وہ سب دیکھنا اور سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, بس یہی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. جی ضرور ضرور انشاءاللہ مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے. جی اوکے. سے دلدوز ہونے میں اور انتہائی ظالمانہ ہونے میں, اور اس کو سن کر انسان کو جتنا اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کا, یہ کسی بھی اعتبار سے کربلا کے واقعے سے کم نہیں ہے. اور اسی مظلومانہ شہادت کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں, جیسے کہ نواسہ رسول, جگر گوشہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے ہیں. بس یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرق یہ ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت, اور بہت تعجب ہے مورخین کو, مستشرقین کو, تاریخ لکھنے والوں کو, کہ اس وقت اتنی بڑی قوت تھی حضرت عثمان کے پاس. عالم اسلام میں ان کی فوجیں جس طرف رخ کر رہی تھیں تو وہ فتوحات تھیں, کسی ایک جگہ شکست نہیں ہوئی. سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ ہفتوں اور مہینوں کے اعتبار سے عالم اسلام میں شامل ہو رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حفاظت کے لیے دنیا کے کسی گوشے میں اور کسی شہر میں جہاں چاروں طرف ان کی فوجیں جا رہی تھیں, کسی کو خط لکھ کر مدینہ نہیں بلایا. 40 دن بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, 40 دن کے اندر وہ چاہتے تو دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کی فوجیں تھیں وہ ان کو جمع کر لیتے مدینہ منورہ میں, اور یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے تھے. اتنا لمبا محاصرہ ان کا چلا, یہ پیغامات وہ بھیج سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. اور ان چند شرپسند باغیوں کے ہاتھوں شہید تو ہو گئے, لیکن مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں سیدنا عثمان غنی نے کسی, وہ باغی یا شرپسند جو بھی تھے تو مسلمان, کسی کا خون نہیں گرنے دیا, کسی مسلمان کا قتل نہیں ہونے دیا وہاں. ٹھیک ہے نا, اس میں بتا رہے ہیں کہ مطلب خلیفہ تھے اتنے بڑی یعنی کہ بڑی ایک وہ کہیں گے یعنی ایریا کے وہ تھے حکمران تھے ایک طرح سے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میری جان کو خطرہ ہے یا یہ لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے مجھے گھر سے نہیں نکلنے دے رہے. تو وہ اتنی بڑی فوجیں آ سکتی تھی ان کی وہاں پہ ہیلپ کے لیے, لیکن انہوں نے نہیں بلایا کہ صرف میری جان کو خطرہ میں اس لیے اتنے سارے مسلمانوں کا خون بہا دوں, تو ایسا نہیں ہونے دوں گا نا. تو اس لیے انہوں نے کسی کو بھی نہیں بلایا یہ ان لوگوں سے فائٹ کرنے کے لیے. تو کسی ایک مسلمان کا بھی خون ان کی شہادت سے پہلے جو ہے نہیں بہا تھا. یہ بات بتا رہے ہیں, جبکہ 40 دن بہت ایکچولی بڑا عرصہ ہوتا ہے. جو رائٹس تھے نا جنہوں نے پورے گھر کا محاصرہ کیا تھا, وہ ایکچولی ان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک مطلب ویک پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو پریفرنس دیتے تھے, بنو امیہ کو پریفرنس دیتے تھے. اور انہوں نے ایجپٹ کا جو گورنر انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا وہ بنو امیہ سے کیا تھا, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ, کچھ لوگ جو تھے اس کے اگینسٹ ہو گئے تھے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. انہوں نے شاید ان کو اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اپوائنٹ کر دی ہے. اس چکر میں انہوں نے لیٹرز بھی لکھے تھے کہ آپ ان کو ہٹوائیں ہمارے یہاں سے, ایجپٹ سے, ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے گورنر. اور پھر اس کے بعد مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں معلوم, لیکن حضرت عثمان نے شاید نہیں ہٹایا تھا, اس وجہ سے وہ لوگ پھر مدینہ آ گئے تھے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ. لیکن اب جو بھی ہے وہ خلیفہ وقت تو حضرت عثمان ہی تھے, ان کا جو بھی ڈیسیشنز تھا لوگوں نے چونکہ اس پہ بیعت کی ہوئی تھی تو ان کو اس پہ اگری کرنا چاہیے تھا. اور یہ تو بالکل ہی مطلب ایک ظالمانہ طریقہ تھا کہ انہوں نے ان کے گھر کو سراؤنڈ کیا اور پھر ان کو شہید کیا. اور عثمان کی بھی یہ بڑی بات ہے کہ ظاہر وہ ایک خلیفہ وقت تھے, وہ فوج بلوا سکتے تھے, ان لوگوں کے اگینسٹ لڑائی کروا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مدینے میں خون نہ بہے. اچھا, اس میں نا یہ انہوں نے کلیئر کی تھی یہ شروع میں بات نا, یہ والی جو ہے کہ وہ یہ ایک ان کے بارے میں نا مس کنسیپشن ہے
حضرت عثمان نہیں رضی یار اللہ عنہ کے بارے میں کہ یار وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی 2-3 واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں وہ پریفرنس دیتے تھے اپنے رشتہ داروں کو. یہ ان کا ایک ویک پوائنٹ ہی آپ سمجھ لیں. مطلب ہمارا یہی ہوتا ہے نا کانسیپٹ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط ڈیسیژن, مطلب ذرا وہ بھی انسان تھے, ہمیں ایک انسان ہونے کا ان کو ایک بینیفٹ دینا چاہیے کہ وہ اس سے رانگ ڈیسیژن بھی ہو سکتے ہیں. کوئی غلط بات نہیں اگر آپ اپنے ریلیٹیوز کو یا رشتہ داروں کو آپ پریفرنس دیتے ہیں, اچھے رشتہ داروں سے تو حسن سلوکی کا ایک وہ دیا گیا ہے. لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بنو امیہ کے بہت سارے لوگوں کو, ایک دو تین لوگوں کو, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے سفارش کی تھی کہ ان کو نہ مارا جائے. یہ حضرت عثمان کے ایک سمجھ لیں تھوڑا سا ویک پوائنٹ تھا ان کا. لیکن اگر لوگوں لیکن نے اس ان سے پہ فائدہ بحث کی یہ ہوئی تھی, غلط بات تو ہے. آپ کسی کو حکمران کی پوزیشن دے رہے ہیں اور صرف میرٹ نہیں دیکھ رہے, آپ صرف رشتہ داری دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ مطلب نہیں انہوں نے ہو فہمی تو سکتا ہے الگ چیز میرٹ بھی ہوتی ہے. دیکھا. دیکھو انہوں نے ڈیسیشن کس وجہ سے لیے تھے وہ ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے کوئی اسیسمنٹ کی ہو, اس چکر میں انہوں نے کیا ہو. جیسے کہ ہم کسی اپنے رشتے دار کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایلیجیبل ہے, یہ کر لے گا کنٹرول, ہم اس کو ایک وہ کر بالکل. دیتے ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ رشتے دار کس طریقے سے بہیو کر رہا ہے. ہم نے تو اس کی اچھی کوالٹیز دیکھ کے اس کو اپوائنٹ کیا, لیکن اگر وہ رشتے ہاں دار ہی کوئی عجیب ایگزیکٹلی غلط ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور. اس طرح سے ہو جاتا ہے بالکل. نا. ظاہر ہے پھر اس زمانے میں جیسے وہ چونکہ کمیونیکیشن بھی بڑا دور سے ہوتا تھا تو انفارمیشن کیا ہوتی تھی, کہاں پہنچتی تھی, بالکل تو ظاہر وہ ہے اس کا بھی ایک اب بڑا تو 1400 سال بعد تو ایگزیکٹلی ظاہر ہے ہمیں سب کچھ مطلب اس معلوم زمانے میں کوئی ای میل ہے. تو تھی نہیں کہ سی سی بی سی کر کے ڈائریکٹلی آپ اس سے بات کر لیں, تو وہ ذرا پرسن ٹو پرسن ایک بات پہنچتی تھی, تو وہ اس چکر اور میں جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہو جاتا تھا اس جیسے چیز آپ کہہ رہی ہیں نا کہ رشتے دار بھی مطلب میرٹ کے بیسس پہ رشتے دار کو بھی آپ کر سکتے ہیں. وہی والی بات ایگزیکٹلی. یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب کہ بنو امیہ والوں میں یہ بہت کوالٹی تھی کہ وہ بہت زبردست, مطلب یہ یعنی کہ انتظامی معاملات اور یہ جو حکمرانی ہوتی ہے یہ بہت ایکسپرٹ تھے وہ اس ہاں معاملے میں نا, وہ بنو امیہ والے. فائنینشلی بھی بڑے اسٹرانگ تھے نا بنو امیہ کے, تو شاید وہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو وہ وہاں پہ اپنا بزنس وغیرہ اسٹرانگ کر لیں گے تو وہ فائنینشلی وہ ایریا گرو کر جائے گا. ہو سکتا ہے ان کا شروع اس کی جو سسٹم کا ویڈیوز کوئی تھی نا, assumption ہو. شروع کی جو ویڈیوز تھی اس میں ہم نے یہی سنا تھا کہ مطلب یعنی ہم نے جتنی بھی اسکالرس کو سنا ہے سب کا یہی تھا کہ بہت سارے لوگ نا ایلیجیبل تھے, اسی لیے انہوں نے رشتے دار تو ہاں تھے ایگزیکٹلی. ایلیجیبل بھی تھے. تو مطلب یعنی ظاہر ہے کہ اب ہمیں اتنی ساری ڈیٹیلس اس وقت کے طور پہ نہیں پتہ ہے, لیکن جتنی ہم نے سنی ہے اس کے لحاظ سے تو یقیناً, اور پھر وہ خلیفہ وقت تھے, بہتر فیصلہ کر سکتے تھے کہ اگر لیکن ایلیجیبل دیکھو بھی کچھ ہو. نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک رانگ ہو ہاں سکتا ہوا ہی اصل میں ہوگا, دیکھیں ہوتا ورنہ یہی ہے کہ اتنا کوئی بھی بڑا ایک ڈیسیجن رائٹ ہونا ایسے ہی تو نہیں کھڑا ہو جاتا. جی ہوتا یہ ہے کہ اب ایک کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے نا, اس پہ کچھ لوگ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں اس کی فیور میں ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ساری حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کسے لگا لیں پچھلے دور میں لگا لیں, تو یہ چیزیں تو ہمیشہ ہر دور میں ہوتی رہیں گی. تو بس ہمیں پازیٹیولی یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی جس وقت وہ خلیفہ وقت تھے ان کا ڈیسیجن ڈیفینیٹلی صحیح ہوگا. اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی کچھ ہوتی تو اللہ کے وسلم سے ہمیں کوئی ایسی چیز مل رہی ہوتی, کچھ ہو رہا ہوتا, یا کوئی ہمیں چیز ایسی پتہ چل جاتی فوراً نا. نہیں تو اگر اس جیسے لیے لوگ ویسے بھی اگر ان سے اگینسٹ بھی تھے تو ان کو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو بالکل ہی ایک ظالمانہ رویہ بالکل ہوا نا کہ بالکل آپ کو کسی بالکل سے کسی بالکل بات سے اگر اگری نہیں کر رہے تو آپ جا کے ان سے ڈیمانڈ کریں, ان سے وہ کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوگا آپ نے جا کے ان کو شہید کر دیا. یہ تو پھر مطلب مطلب ظلم ہے نا یہ تو. باقی ہاں بالکل صحیح, اس پہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا, صحیح بات ہے. باقی ہم لوگ کو میرے خیال سے اس پہ نیوٹرل ہی رہنا چاہیے, اور کوئی بھی مطلب ایک گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب وہ خلیفہ وقت تھے تو انہوں نے جو ہے صحیح اپنے طور پر بالکل جو میرٹ کے بیسس پہ ہی وہ ڈیسیجن دیے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہیں سے کوئی اختلاف آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے, تو ہمیں اپنا گمان جو ہے بالکل اچھا اسپیس صحیح رکھنا چاہیے, صحیح ہے نا. اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم تک اس طرح صحیح سے نہیں پہنچی نا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ذہن سے بالکل ریموو ہو جانا چاہیے کہ وہ رشتے داروں کو پریفر کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس چیز کو بالکل بھی نہیں, اگر وہ جو بھی اس کا حقیقت تھی جو بھی تھا, ہمیں ایگزیکٹلی وہ باتیں تو نہیں پتا نا ویسے ایز اٹ از, تو ہمیں لیکن یہ گمان رکھنا ہے کہ جو چاروں خلفائے راشدین تھے یہ اس طرح کی نہیں کرتے تھے. میں بھی تھوڑا بہت کہیں چھوٹی موٹی غلطی تو ظاہر ہے انسان ہونے کے اس میں ہو ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے بھی میرے ملٹیپل گروپس ہیں آن لائن, ٹھیک ہے. اب میں ایڈمن بنا رہی ہوں کسی ایک کو, کسی دوسرے کو. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے جو رشتے دار ہیں یہ اپنی چاچی کو, اپنی مامی کو, اپنی پھپھی کو بنائی چلی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کو فوراً میرے خلاف ایک گمان وہ غلط ہوگا کہ یار ان کے تو جو رشتے دار ہیں ان کو ایڈمن بناتی ہیں, یہ ان کو زوم کا ہوسٹ بنا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میرا یہ موقف ہے کہ بھائی وہ لوگ ڈیزرونگ ہیں, وہ لوگ اتنا زبردست لیڈ کر رہے ہیں, گروپ کو اتنا اچھا چلا رہے ہیں, طریقے سے چیزوں کو مینج کر رہے ہیں, تو یہ ریزن ہے میرا. یہ ریزن تھوڑی ہے کہ وہ میری پھپھی مامی سے اچھی لگتی ہے. تو اب وہی بات ہے, جو غلط رنگ دینے والے وہ اس کو اتنا غلط رنگ دے کے چڑھا سکتے ہیں کہ وہ پوری ہر جگہ معاشرے میں پھیل سکتی ہے بات کہ بھائی یہ تو اپنے رشتے داروں کو ہی آگے کر رہی ہوتی ہے, صحیح ہے نا.
تو جو ہے لیکن اب میرا جو موقف ہے وہ ہر ایک کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن اب ظاہر ہے وہ خلیفہ ہے وقت، تو ہمیں تو بالکل ان کے بارے میں بالکل رائٹ گمان رکھنا ہے، اور ہاں ذہن میں کہیں پہ تھوڑی بہت ہی بات اگر مطلب میرے خیال سے تو نہیں رہنی چاہیے تھوڑی سی کہ وہ جو ہے پریفر یا فیوریٹزم جیسے ہم کہتے ہیں نا جو کیا جاتا ہے، تو کیونکہ یہ بہت زیادہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ستاروں کو آگے کرتے تھے، جو کہ دل ہمارا مان نہیں رہا ہوتا کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا. اب بنو امیہ والے تھے اتنے ڈیزرونگ تو ظاہر ہے وہ پھر غلط رنگ دینے والے اس کو دیں گے غلط رنگ. ٹھیک ہے نا، کوئی اور کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ فرحین اگر جی آپ کا ویو پوائنٹ میں ہے. ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایک یہودی تھا، مجھے بھی اس کا نام نہیں یاد آ رہا، جو کہ مسلمان کی گارب میں ایز اے مسلم یہ مدینہ میں آ کے سیٹل ہوا تھا، اور اس نے بائی پراپر پلاننگ یہ پوری بات جو آپ لوگ ڈسکس کریں یہ حضرت عثمان کے خلاف پھیلائی تھی. اور سبا جو تھا بالکل عبداللہ بن سبا، بالکل جی، جزاک اچھا اللہ. صحیح. تو اچھا اس نے باقاعدہ طور پہ یہ پوری پلاننگ کی تھی، سازش کی تھی ان کے اگینسٹ. جی ہاں. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیر. اچھا باقی پارٹیسپینٹس آپ لوگ بھی پارٹ لینا چاہ رہے ہیں تو کچھ بھی آپ لوگ بولنا چاہ رہے ہیں بولیے. ایسے پلیز گھبرائیے گا نہیں، ڈریے گا نہیں کہ کوئی گستاخی ہو جائے گی، کوئی بات میں نے کہہ دی تو سب مجھے ہاں ہائی کہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. جو دل میں ہے جو ذہن میں بولے، ہم سب سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں. تو اگر ذہن کے سوالات کلیئر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو نہیں کلیئر ہو رہے ہوں گے نا واقعات. ٹھیک ہے، تو جو بھی بات ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. اوکے چلیے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسی لیے میں چاہ رہی تھی حضرت عثمان پہ نا کئی ویڈیوز ہم دیکھیں، کئی اسکالرس کا ویو پوائنٹ دیکھیں تاکہ پھر ہمیں صحیح معنوں میں نا سمجھ میں آئے. اس کی بنیاد پر ایک واقعہ ہے جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات میں مجھ سے کہا کہ کسی کو بلا کر لاؤ. کسی کو کہا، لفظ نام نہیں لیا. تو میں نے کہا کہ شاید کوئی خاص بات کہنی ہے. ایسے موقع پر عام طور پر میرے ابا سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کہہ دی، میں ان کو بلوا لیا میں نے ان کو. تو فرمایا نہیں، ان کو نہیں، کسی اور کو بلا. تو میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بندہ بھیجا، وہ آ گئے. فرمایا نہیں، ان کو بھی نہیں، کسی اور کو بلا. تو میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بندہ بھیجا، وہ تشریف لائے. تو حضور نے کہا ہاں انہی سے بات کرنی ہے، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا گھر تو ایک ہی حجرے پر مشتمل تھا، تو اس کے درمیان پردہ لگا ہوتا تھا. تو جب پردے والے لوگ آتے تھے جن سے میرا پردہ ہوتا تھا تو میں پردے کی دوسری طرف چلی آتی تھی، حضور ان سے بات فرماتے تھے جو کرنی ہوتی تھی. تو میں ادھر چلی گئی، پردے کے پیچھے ہو گئی. لیکن مجھے بڑا تجسس ہوا. عائشہ فرماتی میں نے کہا آخر ایسی کون سی بات ہے جو حضور نے نہ میرے ابا سے کی، نہ عمر فاروق سے کی، عثمان سے کرنا چاہتے ہیں. تو میں جب پردے کے پاس کھڑی ہو کر سننے لگی، اور فرمایا میں نے اس سے پہلے کبھی کان نہیں لگایا تھا، لیکن اس دن میں اپنے تجسس سے مجبور ہوئی. تو کہا کہ میں نے سنا کہ حضور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ عثمان میرے بعد لوگ یعنی تمہارے ساتھ لوگ ظلم کریں گے، اور تمہاری قبا یا تمہارا لباس یا تمہارا جو اوپر کا کرتا ہوتا ہے، اوپر کا لباس ہوتا ہے، اس کو اتارنے کی کوشش کریں. تو اگر تمہارا کرتا کوئی اتارنے کی کوشش کرے تو تم اس کو اترنے دینا، مگر مسلمانوں کے درمیان تلوار مت چلنے دینا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی مت ہونے دینا. تو بہت سے مورخین سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جو چیز مانع رہی، جو چیز رکاوٹ رہی، جو یہ سوال ہے بہت بڑا کہ اتنا عالم اسلام کے طاقتور ترین خلیفۃ المسلمین اتنے مظلومانہ انداز میں مدینہ منورہ میں انہوں نے کیسے اپنی جان دی. تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ چیز بنی کہ انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میں فوجیں بلاؤں گا. تو ظاہری بات ہے چند ہزار لوگ یہ بھی ہیں، اور جب فوجیں آئیں گی لاکھوں کی تعداد میں تو یہ خون ریزی ہوگی، تو ہزاروں لوگ قتل ہوں گے اس کے نتیجے میں. یہ آپ نے پسند نہیں فرمایا. حضرت علی نے، حضرت سعد نے، طلحہ نے، انہوں نے اپنے بیٹے بھیجے، بار بار حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑائی کریں، ان کو پیچھے دھکیلیں. تو آپ نے فرمایا کہ بس اب میرا مزید زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا. اور اس کے بعد پانی بند ہوا، اور بیچ بیچ میں عثمان اپنے گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر ان لوگوں سے خطاب بھی کرتے رہے جو لوگ نیچے ہوتے تھے. تو اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ان کو واپس لوٹایا جا سکے. ایک موقع کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر خود ان سے یہ پوچھا کہ لوگوں تم یہ بتاؤ، جو نیچے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا تم یہ بتاؤ کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی ایکسٹینشن کی ضرورت تھی اور یہ 7 والی زمین خالی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کو خرید کر مسجد نبوی میں داخل کر دے گا تو میں جنت میں اس کے لیے محل کی
ضمانت لیتا ہوں تو تم بتاؤ وہ میں نے خرید کر دی تھی یا نہیں دی تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے خرید کر دی۔ کہا جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تھے اور پانی نہیں تھا، ایک ہی چشمہ تھا، ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بیر روما کی بات کی کہ وہ ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ مسلمانوں کو بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، غریب مسلمانوں کے بس میں نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو تم لوگ بتاؤ کیا میں نے نہیں خرید کر وقف کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے خرید کر وقف کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج اسی چشمے کا پانی تم میرے گھر نہیں پہنچنے دے رہے، 40 دن ہو گئے میرے گھر کا پانی بند ہے، اور جس مسجد پہ رسول اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے آج تم مجھے اسی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنے دے رہے۔ ان کی یہ تقریر اتنی دلدوز تھی اور ایسی تھی کہ بہت سارے لوگ جو نیچے کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ شرمسار ہو کر اور اپنے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے کہ یہ واقعی ہم ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن یقیناً اس میں شرپسندوں میں منافقین کے اور کچھ ایسے لوگ ضرور اس کے اندر شامل ہو گئے تھے جو آخر دم تک وہاں پر جمے رہے۔ اور پھر ایک مرہ یہ آیا کہ یہ عثمان کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوئے حضرت نائلہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ صاحبہ، وہ سامنے آئیں تو انہوں نے ہاتھ یوں بڑھایا تو ان باغیوں نے جو تلوار کا وار حضرت نائلہ کے ہاتھ پر کیا تو ان کی چاروں انگلیاں کٹ کر دور جا گری۔ یہی انگلیاں حضرت نائلہ کی جو تھیں یہ پھر جس کو کہنا چاہیے کہ باہر آئیں، لوگوں کے اندر پہنچی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ شام بھیجی گئیں کہ یہ حضرت عثمان کی اہلیہ کی انگلیاں ہیں جو اپنے شوہر کے سامنے تلوار کے سامنے رکھتے ہوئے کٹی ہیں۔ اور پھر یہ لوگ حضرت عثمان کو قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن ان کے سامنے کھلا تھا۔ آج بھی جو ایک مشہور مصحف ہے ترکی کے جو توپ کاپی میوزیم کے اندر موجود ہے جس کے اوپر خون کے چھینٹے ہیں، تو معروف اور مشہور یہی ہے، اس کی جو سند بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہی وہ مصحف تھا جو اس وقت حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا۔ اس پر آج بھی وہ چھینٹے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اسی حال میں آپ کو ان باغیوں نے لٹا دیا، ایک شخص آپ کے سینے پہ چڑھ گیا اور آپ کو بعض روایات کے مطابق ذبح کر دیا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اس وقت لوگوں سے کہ دیکھو اگر آج مجھے تم لوگ اس طرح دنیا تم شہید کر دو گے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ امت پھر کبھی متفق نہیں رہ سکے گی۔ یعنی حضرت عثمان جو تھے اس امت کا ایک نقطۂ اتحاد تھے کہ اگر یہ ستون گرا دیا گیا اور ان کو اس طرح مظلومانہ شہید کر دیا گیا تو امت کو پھر اتفاق نصیب نہیں ہوگا۔ اور واقعی اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو عثمان کے بعد کا جو زمانہ ہے مستقل اس میں لڑائیاں شورش، آپس میں بڑی بڑی جنگ جمل ہوئی، اما پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی قتل کے اور ان کے قصاص کے مطالبے کو لے کر جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اسی جنگ جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جو کہ وہ جنگ عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے گرد ہوئی تھی اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اور اسی میں یہ عشرہ مبشرہ میں سے دو حضرات حضرت طلحہ بھی اور حضرت زبیر بھی دونوں شہید ہوئے اسی جنگ کے اندر۔ تو یہ حضرت عثمان ہی کے مظلومانہ شہادت کا سارا شاخسانہ تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا عثمان کو جنت کی بشارت دو لیکن آزمائش کے ساتھ، کہ ایک آزمائش کے بعد عثمان جنت میں جائیں گے۔ بلوا آپ نے اس کو فرمایا تو وہ آزمائش تھی جو عثمان کے لیے لکھی گئی تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس کریم انسان کو جس کی سخاوت، یعنی اس دن میں چیز دیکھ رہا تھا تو لکھا تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ قریش کی بلا استثناء، یہ نہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کے استثناء کے ساتھ، قریش حضرت عثمان کے ساتھ اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی محبت کی مثال دیتا تھا تو کہتا تھا کہ اپنی بیوی سے کہتا تھا یا بیوی شوہر سے کہتی تھی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تو کہتے ہیں اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، یا بیوی شوہر سے کہتی تھی میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ یعنی یہ مثال تھی ان کی محبت۔ اور سخی آدمی سے لوگ محبت کرتے ہیں، غنی سے لوگ، یہ دنیا کا اصول اور دستور ہے کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، کھلانے پلانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر عطا اور بخشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں، طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، ان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے، اللہ جل شاہ چونکہ وہ جس طرح ان کی حیا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی حیا مخلوق کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ مخلوق کے ساتھ جب حیا ہوتی ہے تو وہ مروت کہلاتی ہے، عربی میں اس کو مروہ کہتے ہیں۔ تو یہ مروت بھی حیا کا ایک شعبہ ہے، یہ انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ایک اس سے بھی ایک تعلق۔ تو جتنی محبت کے جتنے اسباب ہیں
جس کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت ایک مسلمانوں کے درمیان محبت کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو دوہری دامادی کا شرف حاصل تھا. تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی، اسباب محبت و محبوبیت اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے. ساری عمر اللہ جل شانہ نے حضرت عثمان کو ایسی دی کہ لوگوں نے ان سے اتنی محبت کی، لیکن شہادت کیسی دی یہ ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دنیا میں جو انقلابات زمانہ ہے کہ زندگی ساری ایسے گزاری کہ لوگوں نے ان سے اتنی محبت کی، اور مسلمانوں نے بھی کی اور کافروں نے بھی کی. میں نے آپ کو بتایا صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بھیجنا چاہا تھا مذاکرات. عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مذاکرات کے لیے جو سب سے مناسب ترین آدمی ہے، جن کی سب سے زیادہ وقعت ہے مشرکین مکہ کی نگاہوں میں، جن کی قدر و منزلت ہے، جن سے محبت کی جاتی ہے، وہ عثمان ہے. عثمان کو بھیجیے، یہ کوئی مثبت بات وہاں سے منوا کر واپس تشریف لائیں گے. تو یہ ان کو اس 80 سال زندگی کے اس طرح گزارے. 82 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. وہی میں نے کہا کہ اگر 78 سال مانا جائے تو 80 سال ہے، اگر 70 سال کی عمر میں خلافت پر تشریف آ رہا ہوئے تو 82 سال عمر بنتی ہے. شہادت اللہ جل شانہ جیسے درجات کسی کے انتہائی بلند کرنا چاہے تو ان کو اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اللہ جل شانہ. چلے زبردست. یہ پکچر تو کبھی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی میرے سامنے نہیں تھی کہ کتنا سب ان سے محبت کرتے تھے، اور جو جی ان کی بتا رہے کیریکٹر ایٹریبیوٹ ماشاء اللہ. چلیے اس کو پھر ویڈیو کو انشاءاللہ ہم لوگ کل کنٹینیو کرتے ہیں. سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا، صحیح ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ کل پلے کریں گے. اوکے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.